नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले हफ्ते से हमने खुदा के उस तसव्वुर के ऊपर बात करनी शुरू की थी जो अमूमन ऐसे मज़ाहिब में पैदा हुआ जिनको हम सूफियाना मज़ाहिब कहते हैं या मिस्टिकल रिलीजन कहते हैं। ये भी बात मैंने आपके सामने रखी थी कि इस तसव्वुर का नहायती गहरा असर इस्लाम के अंदर हुआ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर हुआ है, जूडाइज़म के अंदर हुआ है। और वैसे ये तसव्वुर जहाँ से आया वहाँ पर तो ये आप समझे खुदा का मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि हिंदुइज़म में से और बुद्धिज़्म से। ये सारी बातें करने के बाद ये भी मैंने आपके सामने रखा था कि इससे पहले हमने जो वाज़े शिर्क जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें चांद, सूरज, ज़मीन, गाय, बैल इनको खुदा बना लेना और उससे एसोसिएटेड जितने भी अकायद थे, जब हमने उनको डिस्कस किया था तो मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि ये शिर्क तो बहुत ही वाज़े है और ये शिर्क अरब के अंदर भी राइज था। तो कुरान में बिल्कुल वाज़े आयात मौजूद हैं जो कि इसको रिफ्यूट कर रही थी। जबकि ये जो मिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये काफ़ी सटल है, ये काफ़ी मिस्टीरियस है, ये काफ़ी छुपा हुआ लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज़ रहते हैं और ख़ास तौर पे जब ये लिबादा उड़ लेता है इस्लाम का या लिबादा उड़ लेता है दूसरे मज़ाहिब का, तो उसके बाद लोग ये समझते हैं कि शायद ये दीन की कोई बहुत ही महराज है जिसके ऊपर ये लोग पहुंच गए हैं और आम लोगों के ग्राफ से ये चीज़ बिल्कुल बाहर हो चुकी है। जबकि मामला इसके बिल्कुल अपोजिट है। मामला ये है कि ये तसव्वुर जो इस्लाम के अंदर आया है या दूसरे मज़ाहिब के अंदर आया है, वही तसव्वुर जिसको मैं बार बार आपके सामने सूफियाना तसव्वुर खुदा का कह रहा हूँ, ये दूसरे मज़ाहिब से मुस्तार लिया हमने, ये दूसरे फ़लसफ़ों से हमारे अंदर आया है और इसकी एक पूरी तारीख मौजूद है। जब आप इसकी जड़ और बुनियाद को पकड़ लेते हैं तो फिर आपको कुरान के अंदर से वो आयतें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जहाँ पर के खुदा इस तसव्वुर का बिल्कुल इनकार कर रहा है। और यही आज मेरा मकसद है कि मैं आपके सामने आज कुरान की भी वो आयतें रखूँगा जिससे कि हम ये जो मिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये कुरान की बुनियादी तालीम के ही खिलाफ है। ये बात अपने जहन में वाज़े कर ले कि जिस हिसाब से हमारे ये सेशंस चल रहे हैं इसमें जो असल मसला है वो ये है कि इंसान अपनी अक्ल से खुदा के मुतालिक सोच रहा है। उसके पास कोई और जरिया इल्म नहीं है जिससे उसको पता चले कि खुदा कौन है और उसने ये कायनात को क्यों बनाया है। वो अपनी अक्ल से सोच रहा है जिससे कि फ़लसफ़े वजूद में आ रहे हैं, जिससे कि दूसरे मज़ाहिब वजूद में आ रहे हैं। और फ़लसफ़े का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फ़लसफ़ा कॉज एंड अफेक्ट के कानून से बालातर अपने आप को समझता ही नहीं है। वो ये जान ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ इसके बगैर भी वजूद में आ सकती है। यानी कि अगर आप फ़लसफ़े का बुनियादी प्रॉब्लम देखें तो बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि कायनात बनी कैसे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कायनात जो है वॉज क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, जिसको आज तो खैर हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं क्यों, ये हम इंशाल्लाह जब क्रिएशन सीरीज के ऊपर बात करेंगे उस वक्त आएंगे। लेकिन जिस वक्त के ये दौर है फ़लसफ़े का, उस वक्त अगर कोई ये बात कह देता कि कायनात जो है वो आप से आप वजूद में आ गई है, कोई और मटेरियल पहले नहीं था, कुछ एनर्जी पहले नहीं थी, कुछ भी पहले नहीं था, कायनात बन गई, तो उसको कहा जाता था क्रिएशन फ्रॉम नथिंग इज़ एब्सर्ड। यानी कि ये इतनी आप फजूल बात कर रहे हैं इल्मी दुनिया के अंदर कि इसके बारे में तो बात ना ही करें तो बेहतर है। इसलिए एक बहुत मशहूर कौल है परमेनिडीज का, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, यूनानी फ़लसफ़ी है। वो ये कहता है एक्स निहिलो निहिल फिट। तो ऐसा नहीं है, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। क्रिएशन एक्स निहिलो, ये जो एक मशहूर मुहावरा है यूनानी फ़लसफ़े का कि क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, ये बिल्कुल फजूल बात है। तो इसलिए जब ये बात सामने आ ही गई कि भाई कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिससे कि कायनात बनी होगी, तो आपके सामने फिर मैंने वो पिछले हफ्ते वो फ़लसफ़ा रखा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि खुदा ने खुद अपने आप से ही कायनात बना दी, खुदा खुद ही कायनात के अंदर ढल गया, जिसको इमेनेशन थ्योरी कहते हैं।
اس تھیوری کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنیشد کے فلسفوں سے ہوئی تھی، جس میں برہمن جو ہے وہ خود ہی ڈھلتا چلا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر. وہ پورا میں نے آپ کے سامنے اپنیشد کے بہت ساری ورسز رکھی تھیں، ان کا کانسیپٹ رکھا تھا برہمن کا، آتمان کا، اور پھر اس کے بعد مایا کا، کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک سایہ ہے. اور پھر اس کے بعد آخری تصور ان کے ہاں جو کہ کرما کا ہے، یا دوبارہ سے جا کے ساری کی ساری چیزیں وہ برہمن سے ہی مل جائیں گی. یہ سارے کے سارے جو تصورات تھے، ان کا بہت گہرا اثر فلسفے پہ بھی ہوا. اور پھر وہ نیو پلیٹونزم، نو افلاطونی فلسفہ، اس نے آپ سمجھے کلیدی کردار ادا کیا کہ اب سارے فلسفے اور اب سارے کے سارے جو صوفیانہ مذاہب ہیں وہ اسی بات کے اوپر بلیف کرتے تھے کہ خدا نے اپنے اندر سے ہی کائنات بنائی ہے، خدا خود ہی کائنات میں ڈھل گیا ہے. مختلف لوگوں نے اس کے مختلف ماڈلز بنائے ہیں. وہ ماڈلز میں سے کچھ ماڈل میں آج آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. اور اس کے بعد جب ہم کریشن سیریز، جو کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے بعد کریں گے، اس میں تھوڑا وقت آئے گا، وقت کے بعد ہم کریں گے، لیکن منسلک ہوگی وہ ان سارے مباحث سے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آج تو یہ ساری کی ساری چیزیں دم توڑ چکی ہیں سائنس کی ترقی کی وجہ سے، لیکن ایک وقت تھا کہ اس کے آگے عقل کام ہی نہیں کرتی تھی کہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے خدا نے کائنات کو بنایا ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور تصور جو 19ویں صدی تک قائم رہا، وہ یہ جیسے کہ گاڈ از اٹرنل، ویسے یونیورس بھی اٹرنل ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اس کی جو قوتیں ہیں، اس کے اندر جو فورسز ہیں، وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. یہ جو پلاٹینس کا یا نیو پلیٹونزم کا فلسفہ ہے، یہ اسلام کے اندر بھی داخل ہوا، اور یہ دور عباسیوں کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جس وقت کے قرآن کے سمجھنے کے اصول پڑھے تھے، اس وقت ہمارا جو آخری درس تھا وہ اس کے اوپر تھا کہ کس طریقے سے بیرونی اثرات اسلام کی اور قرآن کی تفسیر کے اندر آئے. اور میں نے بہت جلدی اس کے اندر آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ کس طرح سے تصوف کے عقائد ہمارے یہاں آئے، کس طریقے سے ہمارے یہاں فلسفے کے عقائد آئے، اور بہت جلدی سے ہم نے اس سیشن کو اپنے کنکلوڈ کیا تھا. آج آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ نظر آئے گی. میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو پھر ہمارے یہاں مس انٹرپریٹ کر کے یہی ایمینیشن تھیوری قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے آ جائیے کہ مسلمان فلسفیوں نے کس طریقے سے ایڈاپٹ کی یہ ایمینیشن تھیوری. مسلمان فلسفی جو کہ بغداد کے اندر جب مسلمانوں کی گولڈن ایج ہے، یہ ہارون رشید اور مامون رشید کا دور ہے، جو کہ بہت زیادہ علم دوست قسم کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں سارے فلسفوں کا. تو یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے جو کہ فلسفے کو پڑھتا پڑھاتا ہے کہ مسلمان فلسفی ارسطو کو فرسٹ ٹیچر کہتے تھے، پہلا استاد ہے یہ ہمارا. وہیں سے انہوں نے ساری فزکس لی تھی، وہیں سے انہوں نے ساری میڈیسن لی تھی، وہیں سے انہوں نے ساری میٹا فزکس لی تھی. اس لیے اب جب ان سے پوچھا جاتا تھا مسلمان فلسفیوں سے، خاص طور پہ الفارابی، الکندی، ابن رشد اور ابن سینا، یہ چار بہت بڑے نام ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی یہ مسئلے کا حل کیا ہے، خدا نے کائنات کو کیسے بنایا ہے، تو ان کے پاس جواب یہی تھا، یہی ایمینیشن تھیوری تھی. اور یہ ایک طریقے سے اسلام کی تھیولوجی کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ ایک ایسا تصور اسلام کے اندر لے کر آ رہے ہیں جس کا نہ تو کبھی کوئی پریچنگ پروفٹ محمد نے کی تھی، نہ ان کے ساتھی کبھی اس طرح کے تصورات رکھتے تھے، لیکن یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے ہم نے پورے کے پورے اسلام کو اس کے اندر ڈھالنا شروع کر دیا. میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھوں گا، حالانکہ یہ بہت رچ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہمارے ٹاپک سے یہی تعلق رکھتی ہے. میں نے آپ کے سامنے بالکل ابتدا میں یہ رکھا تھا کہ انسان نے کتنی جدوجہد کی یہ بات سمجھنے میں کہ یہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے. کبھی اس نے سوچا کہ جو زمین ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے، کبھی اس نے سوچا کہ سورج کائنات کا سینٹر ہے، اور فائنلی آج ہم کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کائنات کام کر رہی ہے. تو اس میں جو ٹالمک ماڈل ہے وہ یہ کہتا تھا کہ زمین سینٹر میں ہے. تو ہمارے فلسفیوں نے ایک طرف سے اٹھایا یہ ٹالمک ماڈل کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے، اور دوسری طرف سے تو انہوں نے وہ نیو پلیٹونزم سے، نو افلاطونی فلسفے سے ایمینیشن تھیوری اٹھائی اور اس سے ایکسپلین کر دیا کہ خدا اور کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے. الفارابی کی جو ایمینیشن تھیوری ہے، میں اس کا ایک چارٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اس نے بالکل اسی طرح سے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے کہ پلاٹینس نے کیا تھا کہ پہلے دی ون یعنی خدا کی ذات ہے، اس کو خدا تو وہ نہیں کہتا تھا، وہ فرسٹ کاز ہے اس کے لیے.
دی ون ہے اس سے ایمینیٹ ہوا دی مائنڈ، ایک بہت بڑی عقل وجود میں آئی، پھر اس عقل سے ایمینیٹ ہو کے دی ورلڈ سول، اس دنیا کی روح وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد یہ مٹیریل ورلڈ وجود میں آیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹولمک ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے فارابی نے یہ کیا کہ فارابی نے کہا ہاں بالکل خدا کی ذات سے ہی نکلی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس سے پہلے کہ زمین تک بات پہنچے، اس نے 9 آسمان کریٹ کیے اور ان 9 آسمانوں کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر قانون کیسے کام کر رہا ہے۔ اور وہ 9 آسمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کوئی بہت دور کے نہیں ہے، یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اسی کو 9 آسمان بنا لیے گئے تھے، اس کے آگے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت۔ اس کے پرے تو ان کو جو ستارے نظر آتے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو وہ فکس سٹارز کہتے تھے کہ یہ موو کرتے نہیں۔ تو پہلا جو آسمان ہے فکس سٹار کا، اس کے اوپر خدا کی روح، اس کے اندر سے جو عقل نکلی تھی، اس کے اندر سے جو روح نکلی تھی وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ پھر اس کے نیچے جو آپ کا سیٹرن ہے اور جوپیٹر ہے اور مارس ہے اور سن ہے، وینس ہے، مرکری، ان سب کو انہوں نے ایک ایک آسمان بنا دیا، اور اس کے اندر سے ایک ایک خدا کی ایک ایک روح، خدا کی ایک ایک عقل نکل کے اس آسمان کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور فائنلی اس زمین کے اوپر جو کچھ وجود میں آیا ہے، اس کے اندر جو میٹر ہے اور اس کے اندر جو روح ہے، وہ اپنے آخری درجے میں آ کے یہاں پر کام کر رہی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جب ہم نے اس کو اس طرح سے بالکل اپنی بنیاد سے لے کے چلے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمینیشن تھیوری ہے نو افلاطونی فلسفے کی۔ اس کا کوئی بھی عقلی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں جس کو آپ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ ہی قرآن سے نہ ہی حدیث سے، اس کا کہیں سے بھی کچھ تصور نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ یونانی فلسفے سے شدید ترین متاثر تھے یہ لوگ، تو اس وجہ سے یہی پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے آگے۔ امام غزالی کے متعلق جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے فلسفیوں کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے اسلامی مملکت کے اندر سائنس ختم ہو گئی۔ یہ بات لوگ اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو لوگ فلسفی اس دور میں میٹا فزکس کے اوپر سوچتے تھے، وہی لوگ میڈیسن پہ سوچتے تھے، وہی لوگ میتھمیٹکس پہ سوچتے تھے، وہی لوگ فزکس پہ سوچتے تھے۔ یہ برانچز الگ الگ نہیں تھی اس وقت۔ تو امام غزالی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے تحافت الفلاسفہ، دی انکوہرنس آف دی فلاسفرز، اس کے اندر انہوں نے 11 یا 12 ٹریٹیز لکھی ہیں، جس میں انہوں نے ابتدائی ساری جو باتیں تھیں کہ میتھمیٹکس پڑھنی چاہیے، فزکس پڑھنی چاہیے، اور دوسرے میڈیسن پڑھنی چاہیے، آپٹکس پڑھنی چاہیے، ان سب چیزوں کو انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان فلسفیوں کو اپنی عقل کے ذریعے میٹا فزکس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اس میٹا فزکس کے اندر جب یہ جاتے ہیں اور وہی اپنی عقل لڑاتے ہیں تو یہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت مختلف طریقوں سے ان سب کو ریفیوٹ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کو حجت الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ان فلسفیوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کے ایک ڈاؤن سائڈ یہ بھی ہوئی کہ سائنس بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وہ اصل معاملہ تھا جس کو کہ کاؤنٹر کیا تھا امام غزالی نے ابن رشد یا ابن سینا کے ساتھ، کیونکہ وہ اس ایمینیشن تھیوری سے خدا کا اور کائنات کا تعلق بناتے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر، بہت ہی ایک مختصر سا سینوپسس رکھا ہے اسلامی فلسفے کا، کہ کس طریقے سے اس کے اندر خدا اور کائنات کے تصور کے لیے یہ نیو پلیٹونزم داخل ہو گیا۔